बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आज हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है सुबह सुबह, जिसमें 6 हमारे जवान जो हैं वो अपनी जान से गए हैं, उन्होंने शहादत हासिल की है। सबसे पहले तो उसके ऊपर मैं पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम अपना दुख पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह उन फैमिलीज़ को जो है वो सब्र दे। बिल्कुल नौजवान लोग थे और ऐसा नहीं था कि वो इस जवानी में इस हादसे का शिकार होते। कहना आसान होता है, सब्र करें, लेकिन इतनी जवान जब शहादत होगी तो ख़ानदान वालों के लिए बहरहाल एक सानया है, मुल्क के लिए एक सानया है, और पूरा मुल्क जो है वो इस साने में इन जवानों के फैमिलीज़ के साथ हम इजहार अफसोस करते हैं। खुदा इनको गरीक़ रहमत करे, और इन्हीं की शहादतों की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, और अपनी आज़ादी को हम सारे लोग यहाँ पे अगर इंजॉय कर रहे हैं तो इन शहीदों ही की बदौलत है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर हादसे हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, इसकी एक एवेल्यूएशन चाहिए हमारी इंजीनियरिंग जो लोग कंसर्न हैं कि ये हेलीकॉप्टर के हादसे क्यों, वजूहात क्या है, क्यों ये बढ़ रहे हैं, इस पे भी हमारा एक कंसर्न होना चाहिए, और इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि क्यों ये टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर जो इतने हादसात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मरकज़ी मौजू है, नुक्ता है, वो है जो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर की 140 घंटे की जो कन्वर्सेशन है वो मंजर आम पे आई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कन्वर्सेशन है ये तकरीबन 20 अगस्त से नेट के ऊपर अवेलेबल थी। इससे पहले ये एक ufile.io एक डार्क वेब है। डार्क वेब ये होती है कि जिसका जो एक्सेस है वो उसका नोन नहीं होता कि वो वेब किसने बनाई है, वो वेब जो है वो क्रिएट कैसे हुई है, उसका डाटा का सोर्स क्या है, और उस तक एक्सेस भी कई दफ़ा पासवर्ड्स के ज़रिए होता है। तो ये जो डार्क वेब है ufile.io, इसके ऊपर ये जो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑफ़िस की जो कन्वर्सेशन है वो तकरीबन 140 घंटे की 20 से सेल के ऊपर लगी हुई है, और जो हैकर है या जिसने भी ये कन्वर्सेशन जिसके हाथ लगी है वो इस कन्वर्सेशन का, इस गुफ्तगू का $3,45,000 मांग रहा था। यहाँ से वो बोली शुरू कर रहा था, और उसके बाद 1 महीना हमारे यहाँ किसी को ख्याल नहीं आया, हमारी एजेंसीज़ को ख्याल नहीं आया, हमारे लोगों को ख्याल नहीं आया कि ये ज़ाहिर है कि हम पब्लिक तो थी नहीं, हम लोगों को तो नहीं पता चल सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ख़र्चा करके, बहुत बड़े बजट्स दे के हमने एजेंसीज़ क्रिएट की हैं जिनका काम है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर नज़र रखें। इंटेलिजेंस ब्यूरो वो प्राइमरी एजेंसी है जिसका काम है कि वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस और उससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं उसके ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर उसने नज़र रखनी है। ₹100 एजेंसीज़ के ऊपर ख़र्च करने के बाद हमें नतीजा ये मिल रहा है कि 20 अगस्त से एक वेबसाइट के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर की 140 घंटे की जो ऑडियो टॉक्स हैं वो सेल पे लगी हुई हैं, और हमारी एजेंसीज़ को कुछ पता नहीं चला। बिल-आखिर जब ये वहाँ पर नहीं बिकी और आम आदमियों का एक्सेस नहीं हुआ, तो कल एक ट्विटर अकाउंट क्रिएट हुआ जिसका नाम उस शख्स ने ZE_LUCY के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया, और उस ट्विटर अकाउंट ने जो कन्वर्सेशंस की चंद मिनट की झलकियां जो हैं वो आम लोगों के लिए रिलीज़ कर दी।
اور اس کے ساتھ ہی کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا۔ ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے۔ ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں۔ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے، اس نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے، ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بولڈ ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے، یعنی حکومت پاکستان اتنی ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر کہ اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہیں۔
اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز 260 پہ جا رہا تھا، ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے۔ کچھ بھی مطلب وہ دیکھنا اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی دیکھنا محنت کرتے ہیں، اگر اس کو یہی پتا نہیں ہے کر کیا رہا ہے، جب چھوٹے چیز کا یقین کرتا پتا نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ تو بہت مایوس کیا۔ اور یہی عالم ان کا پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر ہے، جہاں پر ایک طرف پبلک پوسچر انہوں نے یہ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے بہت خلاف ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر مریم نواز کا، شہباز شریف کا موقف کیا ہے، جو وہ پرائیویٹلی انہوں نے بات کی، اور کتنی جلدی یہ ایک بالکل آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کا رنگ ہو جاتا ہے۔ اور اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور رنگ بھی نہیں بدل سکتا جتنی جلدی یہ رنگ بدلتے ہیں۔ مریم نواز پرویز مشرف کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں، سنیں۔ ٹی وی دیکھ رہی ہے تو ڈی جی ایس پی آر آئے تھے کامران شاہد کے ساتھ ہوئے، تو 8 بجے میں نے دیکھا کہہ رہا ہے کہ واپس آنا چاہیے، اگر وہ آنا چاہیں، ان کی فیملی میں آنا چاہے تو سیلیبریٹ کریں۔ تو میں ڈی جی ایس پی آئی تو میں نے وہاں پر میٹنگ کا فون کر دیا، میں نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہے پھر انہوں نے جانا ہے۔ تو اس وقت ہم پاگل کریں گے، ہم کبھی یہ سوچتے ہوئے کہ جی یہ فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے، گورنمنٹ کی کوئی صحیح نہیں ہے، اسے کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور اگر ہم کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اس کے اندر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ پھر اور مسگیونگ شروع ہو جائے گی۔ وہ پھر اگر میں نے ابو کو فون کیا، ہم نے کہا جی آئی سی دس کمنگ، اور بجائے اس کے کہ وی لک لائک فولس کہ جی ہمارے اوپر ایک فیصلہ ٹھونسا گیا اور اس کے بعد جو ہمیں انویٹیشن ہوئی، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نیت ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی لکھیے تو آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ انہوں نے فوراً میری بات حالانکہ ان کے لوگوں نے پوسٹ کیا، انہوں نے کہا یہ میں نے کہا دیکھو اگر وہ یوسف رضا گیلانی آج بول رہا تھا، میں نے آپ کو فارورڈ کیا، کہتا ہے کہ اگر مشرف کو لانے کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ تو جس نے کرنا اس نے کرنا وہی کریں گے، یہ آپ ہمارا سینٹ میں بولا کیونکہ آج اس پہ بحث ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو 2-3 اسکرین شاٹس ٹی وی کے جی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پرویز مشرف کو جنہوں نے واپس لانا ہے انہوں نے فیصلہ وہی کرنا ہے۔ تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ پارٹی میں تو بڑی مخالفت ہوئی ہے، لیکن بس پھر جو ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ دیں، اور ہم اب اس بحث میں نہیں پڑتے اور یہ آنے دیں اور کر لیں۔ اب ہم اس وقت جو ہے وہ کیا کریں اور یہ کریں اور وہ کرے،
وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے کرکٹ بھی اس طرح رنگ نہیں بدلتی جس طرح سے مریم نواز اور شہباز شریف نے ان کلپس میں بدلی ہے. بہرحال اگلا جو ہے وہ مونس اور پرویز الہی صاحب کی کنڈیمنیشن کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وہ باتیں جو کی ہیں. اچھا، اب یہ سارا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹوٹل آپ نے دیکھا کہ 5-6 منٹ سے زیادہ کے کلپس نہیں ہیں جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ مزید کلپس جو ہیں وہ آتے رہیں گے، مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو اس کا ایرا ہے، جو ٹائم ہے، وہ کب سے شروع ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے 20 اگست سے پہلے کا ہے یہ معاملہ، اور اس سے 2-3 چیزیں بڑی ثابت ہوئی ہیں. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں وہ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی ہمارا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہے، ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں 4-5 وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے کب قبول کرنے ہیں. یہ فیصلہ لندن سے ہو رہا ہے، جہاں پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس دھوکے میں یا اس پرسیپشن میں یا اس خوش فہمی میں کہ فیصلے تو اسپیکر کر رہا ہے، ہمیں کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے فیصلوں میں عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کا حال دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو یہ منظور ہوں گے اور پھر 5 ہی کو وہ منظور ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس نیکسس کا، آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات آپس میں. اور چیف اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو توہین کا نوٹس دے دیں گے. آپ ان کی اپنی حالت دیکھیے، اپنی ان کی مورل حالت دیکھیے کہ کیا ہے. پہلے یہ کلپ دیکھ لیجیے. ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں، ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا، پھر آپ آج 7 والے دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا انہوں نے 7 کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے، جی سر، ان میں سے جن میں 7-8 کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، وہ بھی صاحب سے کلیئر کروا دیں گے. ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائے گا کہ آپ نے قصبہ کیا. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ نہیں آتے تو ہاں نہ ہے، ٹھیک ہے. میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ سطح سے جس کو کرنا ہوگا ٹیم سمجھ آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا سر. وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں جاتے وہ کہیں گے آج اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں. سر 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا، رکھنا کس کو نہیں پاس رکھیے. بنیادی بات ہے، جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کے سگنیچر ٹھیک ہے، وہ نہیں آیا. میرا نام اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے، جی he doesn't show up, what will you اس say? میں نوٹس ایکسپائر ہو گیا، نہیں آیا ہم نے. بجٹ کی میٹنگ تیار ہے، پہلے ہماری کیبنٹ. میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سینیٹائز کر دیا، اس میں دیر نہ کریں. بس یہ اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے نہیں سر ایکسیپٹ کرنے کو شارٹ لسٹ لائٹ کر کے ایک آپ کو دے دیں جو آپ لندن سے پورے دے دیں. بھول کے لے لیجیے، جو 4-5 نکل گئے ان میں فلمی مطلب پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائڈ کرنے کا. بس ڈیسائڈ جو ہے وہ تو رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب کس کے کتنے استعفے جو ہیں وہ منظور ہونے ہیں. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو کہا جاتا ہے کہ 5 تاریخ کو آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں اور 5 ہی کو استعفے قبول ہو جاتے ہیں. اور لندن سے نواز شریف جو ہے یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے استعفے قبول ہونے ہیں، کس کے استعفے قبول نہیں ہونے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ 6 کے بعد تو اب پھر ہماری ڈسکشن ہو جائے گی کہ کس کس کا استعفیٰ قبول کرنا ہے، کس کس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے، پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں، پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے. اور مجھے چیف جسٹس پاکستان جن کے پاس اس وقت یہ کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور
ان मामलात के ऊपर एक थोरो जो फ़ैसला है वो उनका हमारे सामने आएगा। हम ख़ुद भी ये जो ऑडियोज़ हैं ये प्लेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये फ़ैसला जो है वो कर सके। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें लॉन्च होनी चाहिए। नंबर 2, ये हुकूमत का ऑफिशियल इसके ऊपर बयान जो है वो आना चाहिए। नंबर 3, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर उनके दामाद की जो मशीनरी को फैसिलिटेट करने की कोशिश की और हदायत जारी की, उसके ऊपर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो नैब का नया रेफरेंस जो है वो आना चाहिए। इसके साथ साथ जो 4 ये जो वज़रा हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत, स्पीकर को मैं कहता हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है तो इन 5 को प्रिविलेज में तलब करें और 5 के 5 को प्रिविलेज कमेटी जो है वो ट्राई करे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसके कई जो इंतहाई जो मैं समझता हूँ कि एक डार्क साइड्स हैं, जो इनके एक स्याह धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें एक और इजाफ़ा है और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक और अंदोनाक सानिया है जो कि इन टेप्स की सूरत में रोनमा हुआ। थैंक यू। चौधरी साहब ये बता दें कि तलाल चौधरी की, मरियम की और इनकी सारी गुफ्तगू देखी जाए तो वो बज़ाहिर इदारों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि ये टेप हुई, हालांकि ये टेप नहीं हुई, ये तो पूरे का पूरा सिस्टम हैक हुआ है। क्या कहेंगे? अब कहा जा रहा है किसने टेप की, टेप में और हैक में बड़ा फ़र्क है। नहीं, टैप हुआ है, लेकिन बात यह है कि ये देखें ना, ये मैं तो नहीं कह सकता कि ये क्या हुआ है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो नहीं चाहिए। ये टेक्निकल जो है वो लोग हैं वो बता सकते हैं कि इंक्वायरी जो है वो उसको कैसे कंडक्ट करना है, किसने करनी है, लेकिन बहरहाल इसमें जब तफसीली इंक्वायरी होगी तो हमें पता चलेगा क्या हुआ। वाजिब साहब, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी कुछ ऑडियो लीक्स डालकर पड़ी नहीं है, क्या आप लोग भी उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं? हमें कोई खदशा नहीं है, हमारी आ रहे हैं, हमारे में क्या हो। थैंक यू।